अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में खुश आमदेद। मैं हूँ मारुख हमीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बात करेंगे, जबकि आखिरी हिस्से में सारी दुनिया को जो मुआशी दरपेश हैं चैलेंजेस, ख़ास तौर पर डॉलर की जो तेज़ उड़ान है उसके बारे में बात करेंगे। आज अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इन्हला और तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। उनकी ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। इजलास के शुरका ने अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान की जानिब बढ़ती सूरत हाल पर तशवीश ज़ाहिर की। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि इस हवाले से आलमी बरादरी, ख़ास तौर पर अमेरिका को इसकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुतअद्दिद मौके पर दुनिया पर ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अपने बजट के 75% के लिए बैरूनी इमदाद पर इन्हसार करने वाले मुल्क अफ़गानिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी मुतहरक ना हुई तो बहुत बड़ा इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। इसी जड़ी आज के दिन की दूसरी अहम ख़बर ये भी है कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन के दौरा पाकिस्तान में, जिसमें अफ़गानिस्तान फ़ोकल पॉइंट था, उस बारे में बात हुई। इससे पहले वो इंडिया से भी अभी होके आई थी। उसके बारे में उनके कमेंट्स, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, क्या जायज़ा लिया, हम उस बारे में भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं हिना आयरा जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखती हैं, और मेरे साथ हैं अहमद पंसोटा जो ज़ूम पर हैं और हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम डिटेल एनालिसिस लेंगे इस बारे में। हिना, मैं पहले आपसे आपके पास जाती हूँ। आपकी जिस तरीके से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में 20 साल से मामलात चला रहा है, तो क्या अफ़गानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल में इसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपना जो किरदार अदा कर सकता है वो करे? और हमने बार बार ये स्ट्रेस भी किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी स्ट्रेस किया और ये भी कहा कि हमें ज़रूरत है इस वक्त पूरी आलमी बरादरी को कि हम अफ़गानिस्तान को जितना हेल्प कर सकते हैं उनको आइसोलेट ना करें, उनको हेल्प करें। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया मारूख, सबसे पहले तो प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी अगर हम पहले बात कर लें तो उसमें ये है कि पाकिस्तान के साथ मौजूद चाइना और भारत, जो कि दो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, इस तनाज़ुर में चाइना और अमेरिका दोनों के लिए अफ़गान सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही है, इम्पॉर्टेंट रही है। और 20 साल की जो आप बात कर रही हैं, अमेरिका रहा अफ़गानिस्तान में, एक तवील जंग लड़ी गई और जिस बुनियाद पे ये जंग शुरू की गई थी उसके बाद 20 साल तक यहाँ पे वसाइल लगाए गए, बहुत मेहनत करने का दावा किया गया अमेरिका की तरफ से, और अपनी आवाम को भी यही बताया गया कि हम दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ पे हम तालिबान, अल-कायदा, इन सब को ख़त्म करके ही मुल्क वापस आएंगे। लेकिन हुआ ये कि 20 साल के बाद अमेरिका को और इत्तेहादी फ़ौजों को वहाँ से वापस जाना पड़ा। अब सबसे पहली चीज़, जंग में शिकस्त क्यों हुई, जिसको तस्लीम भी किया गया अमेरिका की जानिब से, और उसके बाद वजूहात के अलावा जो अब अमेरिका और इत्तेहादी फ़ौजों का यहाँ से इनखला है और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकली भी, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बिकॉज अगर कोई भी चीज़ अफ़गानिस्तान में होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिर्फ इस खित्ते पे नहीं पूरी दुनिया पे जाता है। अब जो आप बात कर रही हैं कि अफ़गान अवाम को अकेला छोड़ दिया गया, बिल्कुल ऐसा ही है। इस टाइम पे सारी दुनिया की नज़रें अफ़गान सिचुएशन पर हैं कि किस तरह से वहाँ पे अवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जाएगा, और जो एक खला पैदा हो गया है अमरीकी अफवाज के जाने के बाद और जो नई हुकूमत वहाँ पे आ रही है, क्या वो इस बात को यकीनी बना पाएगी? ऐसा निज़ाम वहाँ पे आ सकेगा कि सबकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जाए? साथ ही साथ गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे है, गवर्नमेंट किस मैकेनिज़्म के तहत काम करेगी अफ़गानिस्तान में, इकॉनमी को किस तरह से किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा आगे, इसमें पॉलिसी क्या होगी और पॉलिसी डिसाइड करने का इख्तियार कहाँ पे होगा। सो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। अवाम में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है अफ़गानिस्तान में, न सिर्फ अफ़गान अवाम बल्कि पूरी दुनिया। औरतों और बच्चों के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर बात की जा रही है, बिकॉज़ इस टाइम पे अफ़गानिस्तान में फ़ूड सिक्योरिटी का चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है। वहाँ पे खाने पीने के लिए अशिया खुर्दनोश अवेलेबल नहीं है, और जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी सबसे ज़्यादा
اور سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ افغان عوام تک خوراک پہنچائی جائے. پاکستان کا اس میں سٹانس یہی ہے. وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی طرف سے جتنے بیانات دیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہی کی جاتی ہے کہ افغان عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. وہاں پہ عوام تک تمام تر وسائل پہنچائے جائیں جب تک یہ سچویشن سٹیبل نہیں ہو جاتی. ابھی کیونکہ وہاں پہ نئی گورنمنٹ بنی ہے, طالبان کی پالیسی وغیرہ بن رہی ہے, لیکن سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. اور امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے جب وہ 20 سال تک اس ملک میں رہا ہے اور جنگ یہاں پہ اتنی طویل جاری رہی, وہاں پہ ادارے اتنے مضبوط نہیں ہو سکے, اور اب جبکہ وہاں پہ انٹرم گورنمنٹ کے بعد طالبان کی گورنمنٹ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے اسد جان نے, جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. ہم ان کے پاس بھی جائیں گے, بٹ پہلے میں احمد پنسوٹا کے پاس جاؤں گی. جی احمد, وزیر اعظم نے بار بار دنیا کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے. اینڈ آلسو 1989 میں جو روس جب چلا گیا تھا اور امریکہ نے اپنا کام نکل گئے, اپنا کام نکل جانے کے بعد دنیا نے کیا کیا ہے, ایز فار ایز اس خطے کو اب دیکھیں تو دنیا بھر میں ایک افغانستان کے اگینسٹ جو ایک وبا اب ایک ہمیں نظر آ رہی ہے, جس کے بارے میں ہنا بھی بات کرنی تھی, اس کے بارے میں اب یہ وینڈی شرمن کا جو ریسنٹ وزٹ تھا ریلیٹڈ ٹو دس, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوور آل امریکہ کا سٹانس چینج ہو رہا ہے یا ہوگا, یا یہی رہے گا مور اور لیس جیسے کہ ان کا رویہ رہا ہے ایز فار ایز افغانستان از کنسرن؟ احمد جی, آپ کو آواز آ رہی؟ آئی تھنک آواز میں کوئی پرابلم ہے. میں وہی آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ ایز فار ایز امریکہ از کنسرنڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیزیں کچھ چینج ہوں گی یا نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ وینڈی شرمن کا جو وزٹ تھا ہے, انہوں نے جو کامنٹس دیے, جو انہوں نے کہا, انہوں نے بہت ساری پازیٹیو باتیں بھی کی ایز فار ایز ہمارا رول رہا ہے جو ریسنٹلی ایز فار ایز افغانستان از کنسرن, جو پہلے رہا ہے, جو ہم نے سیکریفائسز دیے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اچھا, جو آپ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کری ہیں, پاکستان کے کردار کو اس ساری چیز کے دوران نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا نے مانا ہے, اور پاکستان ہمیشہ اس سچویشن میں ریلیونٹ رہا ہے اور آگے بھی ریلیونٹ رہے گا. وینڈی شرمن کی آج جو ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی سے, اس میں بھی انہوں نے پاکستان کی کوششوں کو, اسپیشلی جو پاکستان نے نہ صرف امریکی شہریوں کو افغانستان سے نکالا بلکہ پوری دنیا کے ڈپلومیٹک مشنز کے لوگوں کو, ساتھ ہی ساتھ شہریوں کو بھی وہاں سے ایویکویٹ کیا. ہم نے اپنی فضائی حدود ان کو دیں اور تعاون فراہم کیا سیف ایگزٹ کے لیے جب یہ ساری سچویشن بنی اگست میں. سو پاکستان شروع میں جب یہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ نے جنگ شروع کی تھی, اس ٹائم پہ بھی پاکستان کے پاس زیادہ آپشنز نہیں تھے, اور پاکستان نے جو بیسٹ پاسبل سچویشن بن سکتی تھی اس ٹائم پہ اس پالیسی کو اڈاپٹ کیا. اس کے اسپل اوور افیکٹس پاکستان پہ بہت زیادہ آئے جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں وار آن ٹیرر پہ. کے بارے میں جی میں بھی واپس آپ کے پاس آتی ہوں. میں آئی ول گو ٹو احمد پنسوٹا ود دس. جی احمد, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ایز فار ایز اب یہ امریکہ کا جو سچویشن ہے, ہم نے امریکہ کے اندر بھی دیکھا ہے, ان کی اپنی جو ڈومیسٹک سچویشن ہے اس میں بھی بہت سارا غم غصہ پایا جاتا ہے, جو کہ ٹارگیٹڈ امریکنز ایز فار ایز جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے بارے میں جو تاثرات ہیں جس طرح دیکھا جا رہا ہے. اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس خطے کی جو سچویشن ہے امریکہ ریلیٹڈ, کنسیڈرنگ وینڈی شرمن کا جو وزٹ ہے, وہ چینج ہوگی یا نہیں چینج ہوگی؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی احمد پنسوٹا, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سوری, اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو وینڈی شرمن کا وزٹ ہے, ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ ڈومیسٹک جو امریکہ کی سچویشن آلسو وہاں جو ہو رہا ہے, جو کہ ایک غم و غصہ ہے وہاں پہ, جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف بھی ہے, جو وہاں سینیٹرز کے جو بل ہیں, جو سارا وہاں اوور آل سچویشن ہے, اس وزٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تھنگز مطلب کچھ چیزیں بدلیں گی یا نہیں بدلیں گی پاکستان کے اور امریکہ کے ریلیشن شپ جو ہے دونوں کی ملکوں کی آپس میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان کا ہمیشہ جو اس قسم کا رہا ہوا ہے کہ ایٹ دا ٹائم وین وی وانٹ دیم دی موسٹ
اس ٹائم پر دے ہیو آلویز سورٹ آف ریفلیکٹڈ, اور جس ٹائم پر ہمیں ان کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہوتی تو وہ ہمیشہ دے آلویز کم ان دا پکچر. اینڈ امریکنس کا جو اگر آپ پاس ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اس وقت جن سینیٹر صاحب نے وہاں پر اس بل کو موو کیا تھا, ان سینیٹر صاحب کے ساتھ یہ چیز ایسوسیٹڈ ہے کہ he would always move around with such bills, اور یہ بات پاس میں بھی چیز ہو چکی ہے کہ انہوں نے اس قسم کے بل جو ہیں اس کو بالکل کئی دفعہ ڈفرنٹ سچویشن میں موو کیا ہے. تو اس بل کی جو امپورٹنس ہے, ہم آلریڈی بھی ایک دفعہ بات کر چکے ہیں اپنے پروگرام کی, وہ امپورٹنس اتنی سگنیفیکینس رکھتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بل کے اندر سارے کا سارا مورد الزام جو ہے وہ پاکستان کو ٹھہرایا جا رہا ہے. پاکستان کے بارے میں شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہی یہ ساری کی ساری جو سچویشن ارائز ہوئی ہے. But Americans at the same time they also understand the importance of Pakistan. ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا پاکستان میں آنا یہ I think پاکستان کی بہت خوشائند قدم ہے. پاکستان must develop on this relationship further, اور افغانستان میں ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ افغانستان میں اس سے بڑی انسٹیبلٹی ہے جس کے تھرو وہ جا رہے ہیں. ناٹ انسٹیبلٹی آن اکاؤنٹ آف گورنمنٹ الون, بٹ وہاں پر ڈراؤٹ کی سچویشن ہے, پھر بام بلاسٹ ہو رہے ہیں, اور وہاں پر سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے. اگر امریکہ اس خیال میں ہے کہ وہ افغانستان کی سچویشن پاکستان کی سپورٹ کے بغیر بہتر کر سکتا ہے, یہاں پر اچھی ایکسپیکٹنسی رکھ سکتا ہے, تو آئی تھنک وہ ان کی خام خیالی ہے. پاکستان is one of the most important and key players in this entire situation. میں آپ کے پاس ابھی واپس آتی ہوں احمد. I'm going to میں اسد جان کے پاس ابھی جاؤں گی. جی اسد, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آف کورس جس طرح احمد پنسوٹا کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی امپورٹنس تو امریکہ نے ریئلائز کی ہے اسٹریٹجکلی آلسو, ہمارا جو ریجن ہے اس میں بھی وینڈی شرمن کا وزٹ بھی اس چیز کو ریٹریٹ کرتا ہے, لیکن اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری ریلیشن شپ میں چیلنجز تو بہت رہے ہیں. پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ اگر ہسٹری دیکھی جائے, پہلے ڈو مور بھی تھا اور ہم کیا اور کر سکتے ہیں امریکہ کے لیے, اس کے بعد ایکول لیول پہ پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی رہی ہے. بٹ آپ کو اب کیا لگتا ہے موونگ آن, اس سے آگے ہماری ریلیشن شپ کس ڈائریکشن میں جائے گی امریکہ کے ساتھ؟ اسد, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اسد, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے, مجھے آپ جی جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. پلیز آپ اگر آپ نے سنا ہے تو میں ریپیٹ کروں, یا اگر آپ نے سوال سنا ہے تو پلیز. نہیں ہے نا, آئی تھنک جی ہے نا, میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے وہی والی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈو مور ہوتا ہے یا ایکول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے امریکہ کے ساتھ ہماری. اب آگے کیا ہوگا, ہماری ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ایک نئے ڈائریکشن میں موو کرے گی نہیں کرے گی ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ؟ اور پھر پاکستان کے ساتھ ہمارا اپنا ریجنل امپورٹنس تو ہے, امریکہ ہمیں ڈس ریگارڈ بھی نہیں کر سکتا, ہمیں چھوڑ بھی نہیں سکتا, لیکن اتنا اوور ایکسٹینڈ بھی ہم نے نہیں دیکھا امریکہ کو, ہمیں چھوڑا بھی ہے ہسٹری میں اگر دیکھا جائے ایٹ ٹائمز. تو کیا لگتا ہے آپ کو آگے کیا ہوگا؟ بالکل معروف, جیسے آپ ہسٹری کی بات کر رہی ہیں, پہلے کچھ جگہوں پہ اسٹیٹمنٹس آیا کرتے تھے جس میں ہمیں ٹلٹ نظر آتا تھا, لیکن ابھی سچویشن چینج اس طرح سے ہے کہ اب پاکستان کا رول پہلے بھی بہت امپورٹنٹ رہا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا, لیکن اب پاکستان کا رول اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ کے پاس بھی اتنے زیادہ آپشنس نہیں ہیں, پلس اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس ریجن میں اسٹیبلٹی ہو, اور چائنا بینگ دی میجر اکنامک پاور, چائنا کین ناٹ افورڈ انسٹیبل افغانستان. سب سے بڑا اس ٹائم پہ امریکہ کے لیے بھی یہی چیلنج ہے کہ, اور وینڈی نے کچھ چائنا کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. دیکھیں وہ ان کی نیشنل پالیسی ہے امریکہ کی ٹورڈز چائنا بینگ اکنامک رائیولز, اور ہر طرح سے ابھی کچھ ٹینشن بھی چل رہی ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی, بٹ اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ کے ابھی صرف افغانستان کے تناظر میں بھی بات کریں, افغانستان از امپورٹنٹ, اور سب سے زیادہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس اس ٹائم پہ اس ریجن میں ایمرج کر رہا ہے وہ سب کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے, انکلوڈنگ پاکستان. اور امریکہ کیونکہ اب یہاں سے جا چکا ہے آلموسٹ, باقی نیٹو فورسز بھی افغانستان چھوڑ چکی ہیں, تو اب افغانستان کی سچویشن کو کنٹرول رکھنا تاکہ اس ریجن میں اسٹیبلٹی رہے, پیس رہے, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس میں پاکستان کا رول, اسد کے پاس اسی بات پہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی.
اسد یہ ہنا نے بہت امپورٹنٹ بات کی، وہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ جا تو چکا ہے بٹ ان کی امپورٹنس مطلب افغانستان کی امپورٹنس کہ اس کے جو اسپل اوور افیکٹ جس کو کہتے ہیں، یا جو اب افغانستان کے لوگ فیس کر رہے ہیں، جو پرابلمز وہاں فیس کر رہے ہیں، جو ہماری اسٹریٹجکلی ہمارے لیے پرابلمز بن سکتی ہیں ان دا ریجن، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وینڈی شرمن کا وزٹ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا بھی کہ نیرولی اس کو دیکھا جائے، اور پھر اس کو وہ کلیریفائی بھی کیا کہ وہ افغانستان پہ فوکس کرنا چاہتی ہیں پرائمریلی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے چیزیں کس ڈائریکشن میں جائیں گی؟ تھینک یو مارو. آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور خاص کر آج جو افغانستان میں جو دھماکے ہو رہے ہیں اور جو فکریت وہاں پر پیدا ہو رہی ہے انسانی بحران کی اور افراد کی اور ادویات کی، اس تناظر میں امریکی سانچہ کا دورہ پاکستان میں آنا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہونا، آئی تھنک یہ ساری جتنی بھی چیزوں کو اگر ہم کمپائل کریں اور اس تناظر میں دیکھ لیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بنا دیتی ہے پاکستان کے رول کو اور افغانستان کی سچویشن کو، اور اوبویسلی پھر ریجن میں جو سیکورٹی قائم ہوگی. اس وقت امریکہ کے پاس اگر کچھ چارہ ہے تو وہ صرف اور صرف میرے خیال میں پاکستان کا ہے. پاکستان کو استعمال کر کے اور پاکستان کی کردار کو سراہتے ہوئے ان کیس اگر امریکہ چاہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ریجن میں اسٹیبلٹی لائے تو صرف اور صرف پاکستان کے ذریعے ہی لا سکتی ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان امریکہ کے پاس یا دوسری طاقتوں کے پاس اور کوئی جواز ہے. اسد میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں، میں احمد پنسوٹا کے پاس جاؤں گی. جی احمد، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات تو ہو رہی ہے کہ امریکہ یہاں سے جا چکا ہے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، پاکستان کی ان کو ضرورت ہے اس ریجن میں، وہ ساری باتیں تو ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس جس کی بات ہوئی، جو پرائم منسٹر نے بار بار بات کی، آئسولیشن کی بات کی کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے افغانستان کو، پوری دنیا کو بین الاقوامی طور پہ ہیلپ چاہیے افغانستان کو اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے، وہ ساری باتیں ہوئیں، اس میں امریکہ رول پلے کرے گا آپ کے خیال میں یا نہیں کرے گا؟ دیکھیں جی، امریکہ کے پاس اس جو سچویشن ہے they don't have any other option but to play a good role as far as Afghanistan is concerned. Afghanistan has been one of America's greatest threats. ادھر امریکہ نے ملٹری سولوشن ٹرائی کر دیا ہے، ادھر امریکہ نے یہ بھی ٹرائی کر لیا ہے کہ اپنی ایک ڈمی گورنمنٹ بنا کے اس کو چلا کے دیکھا، it also fell down like a pack of cards. اب پرابلم یہ ہے کہ امریکہ سولوشن لانے کی کوشش کر رہا تھا since ages جس کی لوکل اس لیول پر انڈیجنس لیول پر ایکسیپٹنس نہیں تھی. اب جو یہاں پر سمجھنے والی بات ہے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز بین اے ویری ویری امپورٹنٹ پلیئر. پاکستان سپورٹڈ امریکہ ٹائم اینڈ اگین، وہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن جو بات سب سے زیادہ آئی تھنک ڈیفیکلٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ فار امریکہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایریا میں خطے میں ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس گراؤنڈ ریئلٹی کے بغیر وہ وہاں پر آپریٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ پاکستان کی پوزیشن دیکھیں پرائم منسٹر پاکستان کی اوور دا لاسٹ 2 years، تو پرائم منسٹر پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر رہی ہے کہ افغانستان میں دیر از نو ملٹری سولوشن. تو اب ایٹ دس اسٹیج وہ پوزیشن جو ہے ان کی ونڈیکیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اینڈ ان دیٹ سچویشن آئی تھنک انٹرنیشنل ورلڈ از ریئلائزنگ دیٹ کہ اسپوائلرز کون ہے، انڈیا کا رول سامنے نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب کو یہ ساری کی ساری چیزیں آف کورس بڑی بخوبی پتہ ہے بیکاز آف بینگ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لیڈرز آف دس ایریا، ساؤتھ ایشیا اینڈ آف کورس ایشیا ایز اے ہول. تو امریکہ اس چیز کو ریئلائز کرتے کرتے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی لیول پر وہ ہمارے ساتھ ان تعلقات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کے تھرو افغانستان میں جا رہے ہیں. افغانستان میں پاکستان از آلویز دا برج ٹو افغانستان فار امریکن، ادروائز امریکہ وہاں پر سسٹین نہیں کر سکتا. لیکن اس میں انڈیا کا کیا رول ہے؟ مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں کچھ باتیں کی وینڈی شرمن نے پاکستان کے بارے میں، اس رول کے بارے میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ، انڈیا کی اور امریکہ کی تو اپنی ایک ریلیشن شپ ہے، اپنی ایک آف کورس ان کے لیے ایک بہت بڑی ہیوج مارکیٹ ہے، وہ اس کو ان کی ایک لابی بھی ہے، وہ سارا کچھ ہے. اس کے ساتھ پاکستان کا ریلیشن شپ وہ کس طرح اس کو چلا سکتے ہیں یا ایکویٹ کر سکتے ہیں؟ America has been doing that very effectively since years as far as their nationalship is concerned. So it's not much of a problem for the Americans. But جو actually وہ real problem ہوگا وہ ہوگا for Americans to choose
Pakistan over India at this point in time. And I think अगर Americans थोड़े से भी wise होंगे, of course I don't expect them to completely abandon India, but I certainly expect them to give Pakistan its due importance. और पाकिस्तान की due importance ये है कि पाकिस्तान इस एरिया में, इस खत्ते में अपनी importance मनवा चुका है, both rhetorically and at the same time on ground Pakistan is the only country जिसको एक tacit acceptance है by the Afghanistan. और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो कि indigenous government है, Taliban, they are accepting Pakistan's role, be it in form of help, be in form of aid, even वो इस हद तक कह रहे हैं कि जो aid भी route होनी है, that should be done through Pakistan. So I believe कि जो इंडिया का this role है, वो बहुत spoiler का role है. They will try their level best to create a distortion. पाकिस्तान का इमेज जो है वो गलत पोर्ट्रे करना चाहेंगे, पाकिस्तान को एक विलन पोर्ट्रे करना चाहेंगे, and they will obviously try their level best to infiltrate in Balochistan and these areas of Afghanistan, जहाँ पर वो गलत किस्म की कार्रवाइयाँ कराने की भी कोशिश करेंगे. अहमद, मैं आपके पास वापस आती हूँ. लेट मी गो, मैं हिना के पास अभी जाऊँगी. जी हिना, अब एज फार रिकग्निशन की बात हुई है एंड यू नो प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में बात की है, ओवरऑल अमेरिका ने भी, बहुत सारे मुल्कों ने इस बारे में बात की है. आपको क्या लगता है कि रिकग्निशन की तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी जाएगी या ख़ित्ते में हम जो हमारे अपने मुल्क हैं रीजनली हम उसकी तरफ बढ़ेंगे पहले, या क्या होगा एज़ फार एज़ रिकग्निशन ऑफ तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसकी बात की जाए, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की बात की जाए, वो क्या आपको सूरत हाल लगती है? उसमें काफ़ी अरसा लगेगा या कुछ मूव होगा उसकी तरफ? देखिए मारूफ, अभी वहाँ पे गवर्नमेंट आ चुकी है तालिबान की और उसको कुछ फोरम्स पे रिकग्नाइज भी कर लिया गया है. पाकिस्तान का स्टांस जहाँ तक है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसमें बड़ा क्लियरली कहा है कि हम अफ़गान अवाम के सेंटिमेंट्स का ख्याल करेंगे और हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे. जो भी गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में होती है, हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात माजी में जो कुछ ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे उनको मज़ीद बेहतर बनाया जाए. और पाकिस्तान का सारा फोकस इस टाइम पे ये है कि अफ़गानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी रहे. जो भी गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में आती है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे और इस खिते पे तो आएगा. और पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी यही इस टाइम पे स्टेटमेंट्स दिए हैं. कुछ पैरामीटर्स सेट किए गए हैं तालिबान गवर्नमेंट के लिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की को इंश्योर करना है, स्पेशली वुमेन राइट्स एंड चिल्ड्रन राइट्स. अब इसमें अगर तालिबान इंटरनेशनल पैरामीटर्स को मीट करते हैं, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है, बाकी एजेंसीज ने भी कहा है, तो उसके बाद तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ किया जाएगा. और देखना ये होगा कि तालिबान किस तरह से अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी और साथ ही साथ इस खत्ते में उन पैरामीटर्स को मीट करते हुए अपनी हुकूमत को मनवाते हैं और साथ ही किस तरह की पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं. ये आई थिंक आने वाले चंद महीनों में ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और हम बता सकेंगे. यही पूछना चाहूँगी. जी असद, रिकग्निशन की बात हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो रही है अफ़गानिस्तान में, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जो सिचुएशन इस वक्त है, अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, ह्यूमन राइट्स की भी बात हो रही है, औरतों की, बच्चों की, ये सारी कंसर्न जो एक बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी में इस वक्त, इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक है, आपको क्या लगता है कि तालिबान ये इन पे पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, या ये सब बातें की जा रही हैं? ओवरऑल ऑफ कोर्स 2-4 महीने आगे ये बताएंगे कि ओवरऑल अफ़गानिस्तान में सिचुएशन क्या है, बिकॉज़ ये भी कहा जा रहा है कि ये तालिबान वो तालिबान नहीं हैं जो कि पहले थे, और अब उनका जो क्या मामूल है, किस तरीके से वो गवर्नमेंट को लेके चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी. देखिए, जहाँ रिकग्निशन की बात होगी तो ऑब्वियसली सारी की सारी दुनिया और बड़ी ताकतें वो अमेरिका की तरफ देख रही है, क्योंकि अमेरिका ही ने दोहा के बाद वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आई है, उनके हवाले की गई है. तो ऑब्वियसली जितनी भी ताकतें हैं वो सारी की सारी यही देख रही है कि कौन सबसे पहले उसको तस्लीम करता है. माजी में पाकिस्तान में और सऊदी अरब ने इस तरह की जो है वो पहले उसके तस्लीम किया था, लेकिन उसके बाद जो है सबसे ज्यादा मसाइल भी पाकिस्तान के लिए खड़े हो गए थे. तो इसी वजह से जो क्योंकि लोग माजी को दोहराना नहीं चाहते, इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप तस्लीम कर रहे हैं तो पहले चाइना को करने दें,
رشیا کو کرنے دیں, امریکہ کو کرنے دیں, یا کم از کم جہاں پر اوبیسلی جس کی دوحہ یا قطر جہاں پر ان کا سب آفس ہے, پولیٹیکل آفس ہے, اگر وہاں سے ریکگنیشن آتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ ریکگنیشن کی جو ٹیم ہے وہ کہاں تک جاتی ہے. لیکن سارا کا سارا دارومدار امریکہ پہ ہے. امریکہ نے کیونکہ پیس کی وجہ سے جو ہے وہ طالبان کی حکومت کھڑی کی ہے اور وہی اس کی رسپانسبل ہوں گے. یہاں تک انسانی حقوق کی بات آتی ہے, خواتین کے حقوق کی بات آتی ہے, تو دیکھیے 1979 سے تو افغانستان جنگ میں مجھے اگر اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ آیا اشرف غنی کی حکومت میں خواتین کے حقوق تھے, بچوں کو حقوق مل رہے تھے, یا اس سے پہلے حامد کرزئی کی جو حکومت تھی وہاں پر یہ سارے حقوق مل رہے تھے؟ نہیں, اوبیسلی جواب اس کا نہیں ہے. اس کو ٹائم دینا پڑے گا, آپ لوگوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو افغانستان کو ٹائم دینا پڑے گا. جب تک آپ اس کو معافی نہیں دو گے, جب تک وہاں پر کاروبار اسٹارٹ نہیں ہوگا, بینک نہیں کھولیں گے, وہاں پر ہسپتال نہیں آئیں گے, جہاں پر بچے اور خواتین جو ہے وہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے ہیں, آج بھی جو ہے وہ خود کی دھماکے میں اتنے لوگ مرے ہیں. تو جو جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں سارے مل کے ایک فیصلہ تو کر لے کہ یہ جو افغانستان ہم نے 30 دن کے نتیجے میں طالبان کے حوالے کیا ہے, تو آپ اس کی مدد بھی کریں. جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, وہ اس کی ویژن کی اوبیسلی سارے لوگ یہی تائید کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ڈے ون سے عمران خان صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ طالبان کو ایک موقع تو دو, اس پہ ٹرسٹ تو کریں. اب جب ساری 30 ڈیل کے نتیجے میں آپ لوگوں نے امریکی حکومت نے اس پہ ٹرسٹ کر لیا ہے, اب اس ٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے انٹرنیشنل ٹیکنیشین اور ملٹری اسسٹنس کی ضرورت ہوگی. اگر آپ لوگ اس کو صرف 30 ڈیل کی نتیجے میں صرف حکومت دیتے ہیں اور انٹرنیشنل ٹیکنیشین نہیں دیتے, انٹرنیشنل اسسٹنس نہیں دیتے, ملٹری اسسٹنس نہیں دیتے, تو اوبیسلی ان لوگوں کی ناکامی ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ اگر طالبان کی حکومت ناکام ہوتی ہے اس خطے میں, تو سب سے زیادہ نقصان تو ہوگی پاکستان. میں احمد پنسوٹا کے پاس جاؤں گی. اسد میں I'll come back to you. جی احمد, یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹرسٹ کی بات جو کہ اسد نے ابھی کی کہ ٹرسٹ آپ نے کر لیا, بٹ ٹرسٹ کر لیا ہے مطلب یہ بھی ایک بات ہے نا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ایک ڈسٹرسٹ میں کہوں گی ایک ہے طالبان کے بارے میں, اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کی تو بہت کنٹروورشل باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اور بھی دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جہاں اتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, بٹ افغانستان کے بارے میں تو ایک اوور آل تاثر جو دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں ہوں گی تو پھر ہیومن رائٹس اسسٹنس کی بات ہو سکتی ہے, پھر ہیلپ کی بات ہو سکتی ہے, پھر آئسولیٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کا ٹرسٹ ہوگا طالبان پہ؟ اور اس کے ساتھ جس طرح اسد بات کر رہے تھے, جب تک ہم ان کو وہ نہیں دیں گے, وہ سب چیزیں, وہ اسسٹنس نہیں دیں گے, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اوور آل افغانستان میں وہ ساری چیزیں ہوں گی, وہ ہیومن رائٹس ہوئیں گی, بچیوں کی ایجوکیشن کی بات ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں طالبان دیں گے یا پاسبل ہوں گی؟ دیکھیں, میں تو جی بڑی دیر سے I've been advocating this کہ طالبان have to adhere and stick to the international best practices. اس وقت دنیا میں کوئی آپ کا اپنا پرسنل یا اپنی کنٹری لیول کے اوپر کوئی I would say کہ ایسا لیول نہیں ہے جس کو آپ نے کورسپونڈ کرنا ہے. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں جن کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. مثلا آپ انٹرنیشنلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چاہے جتنے مرضی بیکورڈ ہوں یا جو بھی ہوں کہ ہم خواتین کو تعلیم نہیں دیں گے, خواتین کو ہم لیگل سفیر سے باہر رکھیں گے, گورنمنٹ سے باہر رکھیں گے. یہ چیزیں تھوڑی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں طالبان کی کنسٹرینٹس بھی دیکھنے پڑیں گے کہ ان کے لیے ایک اچانک بہت بڑی ٹرانزیشنل جمپ ہے. So it has to be somewhere in between to start off with. اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ آف کورس بہتری کی طرف جائیں گی, لیکن میں اسٹل سمجھتا ہوں کہ جو بیسکس ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. انٹرنیشنل گورنمنٹ جو ہے یا انٹرنیشنل جو کمیونٹی جو ان کو سپورٹ کرے, obviously associate that with best practices from Taliban side, or at least an assurance to that effect, تاکہ وہ یہ کہ کل کو جب طالبان جو ہے وہ سمپلی کہتی کہ جس طرح آج خبر تھی کہ طالبان نے خواتین کو کئی جگہوں سے ایریا سے ڈسپیل کیا ہے, میں سمجھتا ہوں خواتین کے وہ رائٹس ہیں جس کے اوپر یہ سب سے زیادہ کرٹیسائز ہوتے آئے ہیں, اینڈ امنگ ادرز آف کورس بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس میں طالبان کی سائڈ سے بھی بہت تھوڑا لیکن فرق نظر آ رہا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ایکسپیکٹ دیم کہ جی وہ اس فرق کو مزید واضح کریں گے اور انٹرنیشنل گورنمنٹ اس کو لے کے چلیں گے. اب انٹرنیشنل گورنمنٹ کے ٹرسٹ کی بات ہے, دیکھیں انٹرنیشنل گورنمنٹس نے بھی یہاں پر بہت ہیبت کریٹ کیا ہوا تھا. امریکہ ہیز یوزڈ طالبان as a battlefield for itself and of course all the other NATO countries.
اگر اس ملک کو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کوئی سمجھتا ہے تو پاکستان سمجھتا ہو اے بیکاز پاکستان از اے نیبرنگ کنٹری, بی دیر آر لاٹ آف افغانز لیونگ ان پاکستان اور ان کی فیملیز یہاں پر ایسوسیٹڈ ہے, اور انہوں نے یہ انٹینٹ ایکسپریس کیا ہے کہ اگر کوئی ایڈ آنی ہے, کوئی ہیلپ آنی ہے, دیٹ شوڈ کم تھرو پاکستان. پاکستان کے اوپر ان کا ایک ٹرسٹ ہے. انٹرنیشنل گورنمنٹس کو بھی چاہیے اسپیشلی امریکہ کہ ان کا ٹرسٹ اس دفعہ مت توڑیں. ان کے اپنے کنسٹرینٹ ضرور ہیں, ان کو دائرہ ڈیسنسی میں, دائرہ ماڈرن ورلڈ میں لانے کی کوشش ضرور کریں, بٹ آپ بھی یہ بات سمجھیں کہ جب آپ ایک ڈرون اسٹرائک کرتے ہیں اور ایک خام کا 10 بندے مار کے کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی, تو یہ بھی اتنی ہی گروسم ہے جتنا کہ خواتین کو تعلیم سے دور رکھنا. یا آپ وہاں پر جا کے یو کریٹ اے ہنٹنگ فیلڈ اور آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے یو ہنٹ اینڈ پرے, تو پھر وہ بھی اتنا ہی برا ہے جتنا کہ خواتین کو یا بچوں کے رائٹس کو امپلیمنٹ کرنا نہ ہے. دونوں سائڈ پہ ٹو رانگ ہے, بٹ ایک ریزیلینس ہے. ان کی انڈیجنس گورنمنٹ آئی ہے which has never ever subscribed to American. اب اگر وہ آپ کو تھوڑا سا کوشچن روم دے رہے ہیں تو یوز دیٹ کوشچن وائزلی, ورنہ یہ دوبارہ ایک آئی وڈ سے بیٹل فیلڈ یا ہنٹنگ فیلڈ بن جائے گی. اینڈ آلسو انڈیا کا جو بیسک ہے بیک گراؤنڈ میں سارے کا سارا ایمفیسس ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, بیکاز انڈیا اتنا اچھا نہیں ہے, اسپیشلی آفٹر مودیز رجیم. دے آر فاشسٹ. RSS کی ساری مینٹیلٹی ہے which is not only something which is accepted by Pakistan, but پوری دنیا اس وقت اس چیز کو کہہ رہی ہے کہ نریندر مودی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ تو بیسکس آف ہیومن رائٹس سے بھی سبسکرائب نہیں کرتی. یہ جو وہ گجرات کا قاتل ہے اس کی جو صحیح روح ہے وہ آپ کے سامنے بن کر آ رہی ہے. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو تھوڑا سا ہمارے ساتھ سمجھنا پڑے گا. افغانستان کا فیوچر ہمارے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ ہے. اگر ہم افغانستان کو آئسولیشن رکھ کے اب دوبارہ ڈو مور پالیسی اور وہی سابقہ جنتا والی پالیسی پہ جانے کی کوشش کریں تو پاکستان ول بی ایٹ لاس. آئی تھنک وزیر اعظم پاکستان کی اسٹریٹجی از ویری گڈ ایٹ دا مومنٹ. ہی از ٹرائنگ ہز لیول بیسٹ کے بیچ میں, بٹ ہی از بیسکلی بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. سو ہی ہیز ٹو چوز, بٹ آئی بلیو کہ ان کو تھوڑا سا افغانستان اور امریکہ کے بیچ میں ایک برج بننا چاہیے, اور امریکہ اس برج کو بنانے کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. یہ سیکرٹری جو ان کا ڈیفینس آیا, سوری سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے ہیں, یہ خاتون کا آنا پہلا اسٹیپ ہے اس کا. انشاءاللہ اور لوگ بھی آئیں گے, اور وہ جو ایک اپوزیشن کی طرف سے طنز و مذاق کیا جاتا ہے کہ جی شاید امریکن ہمارے ساتھ تعلقات بحال نہیں کرنا چاہتے, آئی تھنک دیٹ ول آل گو ٹو دی گیلوز, اور یہ ایونچولی چیز ریسٹور ہوگی, بیکاز امریکہ کین ناٹ انٹر افغانستان وداؤٹ پاکستان پریزنس, اور ایٹ لیسٹ کچھ بھی ایسی نہیں کر سکتا جس کو کریڈیبلٹی ملے. ہے نا, یہ جو احمد پنسوٹا صاحب جو بات کر رہے ہیں آپ اس سے اگری کرتی ہیں؟ آف کورس کہ یو نو ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, امریکہ کے لیے ایک گیٹ وے ٹو افغانستان پاکستانی ہے, اور وہ یہ اکنالج کر لیں, ان کی لیڈرشپ یہ اکنالج کر لے, تو ان کے لیے یہ وینڈی شرمن کا جو وزٹ ہے جیسے احمد کہہ رہے ہیں وہ ایک اسٹیپ ہے ٹورڈز دیم یہی اکنالج کرنے کے کہ پاکستان کی ان کو کتنی ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیررزم کے ایشوز جو کہ یو نو کنسرن ایک ہے, آئیسس کا کنسرن ہے, داعش کا کنسرن ہے, جو اوور ٹائم ریز ہوتا ہے ایز فار ایز افغانستان از کنسرن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا بھی ایک ہی سلوشن ہے کہ ایلینیٹ نہ کیا جائے, جو کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں افغانستان کو, ان کو ایک ہب نہ بننے دیں ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کا, اس طرح کی تنظیموں کا, اس طرح کی آرگنائزیشنز کا, جب ان کو آئسولیٹ نہیں کیا جائے گا تو شاید یہ ایکٹیویٹیز بھی کنٹرول ہو سکیں گی, دیکھی جا سکیں گی, مانیٹر کی جا سکیں گی. بالکل معروف, جیسے احمد بھی ابھی کہہ رہے تھے پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو امریکہ ڈے 1 سے مانتا آ رہا ہے اور ابھی بھی مان رہا ہے. ابھی جو وزٹ ہے اس ڈیلیگیشن کا, جو آج ملاقات بھی ہوئی شاہ محمود قریشی سے وینڈی شرمن کی, اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے رول کو بالکل ریکگنائز کیا ہے, اور جو پاکستان کی اس ٹائم پہ پوزیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, پہلے بھی رہی ہے, لیکن ابھی امریکہ کے پاس اتنے زیادہ آپشنس نہیں ہیں. اور گیٹ وے کی بات, برج کی بات جو احمد نے کی وہ بھی ٹھیک ہے, پاکستان کے پاس آپشنز اس ٹائم پہ ہو سکتے ہیں چائنا کو اگر دیکھا جائے, لیکن انڈیا والا فیکٹر ایک جو آپ بات کری ہیں, اور اس پہ پہلے آئی تھنک آپ کے مہمانوں نے بھی بات کی ہے, انڈیا والا آپشن اس ٹائم پہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے, کیونکہ افغانستان کی جو سچویشن ہے وہاں پہ آئیڈیولوجیکل ایک آئیڈینٹی بھی ہے, وجہ بھی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان زیادہ سوٹیبل ہے فار امریکہ, اور پاکستان زیادہ اچھے طریقے سے اس گیپ کو برج کر سکتا ہے بٹوین امریکہ اینڈ افغانستان اینڈ دس نیو گورنمنٹ اینڈ ایمرجنگ سچویشن ان افغانستان اینڈ دس ریجن. اور جہاں تک آپ بات کری ہیں دہشت گردی کے ہب کی, تو افغانستان میں جب تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, وہاں کے عوام کو
तमाम सहूलियात ज़िंदगी की फ़राहम नहीं की जाएंगी और उस जगह पे इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक दुनिया में US, चाइना कोई भी इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर सकता कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए यूज़ नहीं हो रही इस खत्े में या दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए। तो उसमें पूरी दुनिया का रोल बनता है। जैसे अभी नेटो फोर्सेस वहाँ से गई हैं, उसके बाद सबसे पहली चीज़ जिस पे फोकस करना चाहिए वो है डेवलपमेंट इन अफ़गानिस्तान। प्रॉपर मैकेनिज़्म के थ्रू जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, उसके बाद वहाँ के लोगों को स्टेबिलिटी मिलेगी, उनके स्टेक्स होंगे, तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर काबू पाया जा सकता है। एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी जिस तरह बार बार कहा है कि हम अफ़गानिस्तान के अवाम को आइसोलेट नहीं होने देंगे, ना ही देख सकते हैं, बिकॉज उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं पूरी दुनिया पे आएंगे। बिल्कुल, मैं असद के पास जाऊंगी, है ना, मैं फिर वापस आपके पास। जी असद, आप यही आइसोलेशन की बात जो हो रही है, आपके कमेंट्स इससे पहले कि हम फिर अपने अगले मौजू की तरफ चलें, प्लीज़ आप अग्री करते हैं इस चीज़ से? ऑफ कोर्स कि टेररिज्म की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, जो ओवरऑल हालात हैं अफ़गानिस्तान के, उनको मॉनिटर करना, रीजन के लिए उसका इफ़ेक्ट, स्पिल ओवर इफ़ेक्ट और वो सब चीज़ें जो हैं उनको इसी तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। अगर असिस्टेंस जो बार बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वही एक सोल्यूशन है इस खित्ते को पीसफुल रखने के लिए। देखिए, आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अफगान सेल बनाया है और इस अफगान सेल का यही काम होगा कि अफगानिस्तान के प्रॉपर पीस बिल्डिंग प्रोसेस में और उसके असिस्टेंस में जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ेगी उस पर नजर रखेगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑब्वियसली ये भी आगाह करेंगे कि आया अफगानिस्तान की जो मनफी सूरत हाल है या मनफी सूरत हाल होगी, उस पर पाकिस्तान पे मनफी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब तो यहाँ तक सोच रहे हैं और यहाँ तक जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पीस स्टेबिलिटी के लिए और रीजन के लिए बात हो रही है। हाँ, अहमद साहब ने बात की है इंडिया की रोल के हवाले से, और इंडिया ऑब्वियसली इंडिया के रोल को हमें कभी भी जो है वो हल्का नहीं लेना चाहिए। अब ऑब्वियसली वी हैव अ बिग राइवल इन द शेप ऑफ इंडिया, और इंडिया ने हमेशा जो है वो पड़ोसी मुल्क ना होने के बावजूद अफगानिस्तान के साथ अच्छी ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है। वहाँ पर डेवलपमेंट रोल उन लोगों का ज्यादा रहा है और उसी वजह से वो लोग जो है वो अफगान हुकूमत के साथ करीब से करीब होना चाह रहे थे। और ऑब्वियसली अगर इंडिया वहाँ पर करीब हो रहा था तो। शुक्रिया असद, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। अब हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद हम ओवरऑल माशी सूरत हाल दुनिया की जो है, डॉलर की इंक्रीज़ है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या है, ओवरऑल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले कई महीनों में अपनी इकॉनमी पे, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। वेलकम बैक। मेरे साथ हैना आयरा हैं, अहमद पंसोटा हैं। हम बात करेंगे ओवरऑल इकॉनमी, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन, एक तो पोस्ट कोविड भी है और ओवरऑल जो एक माशी सूरत हाल है इस वक्त दुनिया में, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या है, डॉलर की इंक्रीज़ जो हम देख रहे हैं जो कि एक कंसर्न है ओवरऑल पाकिस्तान में, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं अहमद आपके पास जाऊंगी। ओवरऑल बहुत सारी बातें हो रही हैं, आई एम श्योर आप देख रहे होंगे कि हमारी ओवरऑल प्राइसेस, अगर हम फ्यूल प्राइसेस की बात करें या ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें, प्राइस हाइक की बात करें, बहुत सारी चीज़ें इसी बात पे ख़त्म हो जाती हैं कि इंटरनेशनली देखें। जो प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली तकरीर की, उसमें उन्होंने बात की कि अगर हम ओवरऑल देखें तो जो भी इंक्रीज़ इंटरनेशनली हैं, हम उसमें कम से कम अपने मुल्क में उन इंक्रीज़ को जितना मिनिमम रख सकते हैं हम वो रख रहे हैं।
اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اوور آل سچویشن ہے اس وقت دنیا کی، اس میں اکانومی کہاں کس طرف جا رہی ہے، دنیا کی معیشت، اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ بیکاز کنسرن تو اوور آل ہمارا ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری بہت زیادہ اب ہے. دیکھیں معروف، ایک بات تو کرتا ہے کہ پاکستان and not only Pakistan, any other country in the world, international prices ہوتی ہیں اسپیشلی آئل کی، اس سے لنک ہوتی ہے آپ کی ساری اکانومی. سابقہ ادوار میں آئل prices have been very very good and the government could have reduced the price of that particular time, لیکن انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے وہ افیکٹ ہمیں جو بینیفٹ تھا وہ پاس آن نہیں کیا. اس وقت کی حکومت سے یہ گلا تو نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے وہ افیکٹ پاس آن کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ چاہتے بھی ہیں، اور وہ سیلز ٹیکس کی ریڈکشن کی حد میں اس وقت اگر تیل کی قیمت آپ دیکھیں تو پاکستان کی اپنے پورے خطے میں سب سے کم ہے، لیکن انٹرنیشنلی بہت ہائی ہے. تو وہ تو ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے جو اس وقت آئی تھنک از گوئنگ ٹو کریٹنگ اے پرابلم فار دی گورنمنٹ. سملرلی جو ساتھ ساتھ ڈالر کی پرائسز ہیں اگر آپ دیکھیں تو دیٹس آلسو آن دا ہائی، اور ہمارے ملک میں پاکستان کے بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جو ڈالر اور یورو کی پرائسز سے لنک ہیں. پھر تھرڈلی میں جہاں پر سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کرٹیسزم بنتی ہے، گورنمنٹ بہت ساری چیزوں پر انڈیو ٹیکسیشن یا ڈیوٹی کرنا چاہ رہی ہے. مثلاً اس میں سر فہرست میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک موٹر وہیکل انڈسٹری میں الیکٹرک وہیکل کے اوپر گورنمنٹ نے ایک ایمنسٹی دی، لاسٹ کے بہت اچھی ٹیکسیشن 10% سے لے آئے. ناؤ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سڈنلی فرام دا منسٹری آف انڈسٹریز ایک کوئی پرپوزل فلوٹ ہوا ہے کہ جو الیکٹرک کارز ہیں ان کی ڈیوٹی 40% سے بڑھائی جا رہی ہے. اس میں کیا نقصان ہوگا کہ جو آپ کے بہت امپورٹنٹ سیٹ اپس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کار مینوفیکچررز بیٹھے ہوئے باہر کے، اور الیکٹرک جو پرائسز ہیں سوری الیکٹرک وہیکلس ہیں دیٹ از نیڈ آف دا ڈے، ان سب کی پرائسز ایسکیلیٹ کر دیں گی، اور آٹومیٹکلی آپ کی مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کریں گی جو ایز فار ایز بگر مارکیٹ از کنسرنڈ. اب اس سب کے پیچھے آف کورس مینوفیکچررز ہیں، کچھ لوکل ہیں. گورنمنٹ کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جہاں پہ پرائس ہائک کی بات ہے تو اس میں تو آئی ڈونٹ بلیم دیم، جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ چیزیں ساری کی ساری لنک ہیں ود دی انٹرنیشنل مارکیٹ اینڈ دیر از ہارڈلی اینی تھنگ دی گورنمنٹ کین ڈو، اسپیشلی اس طرح کے حالات میں جو کہ سابقہ حکومتیں میں چھوڑ کے گئیں. ٹھیک ہے ہنا، آپ اگری کرتی ہیں اس چیز سے کہ بہت ساری آف کورس یہ تو بہت دفعہ بات ہوتی ہے، پرائم منسٹر بھی بات کرتے ہیں، گورنمنٹ بھی بار بار یہ بات کرتی ہے کہ جو چیزیں جس طرح تھیں جب وہ آئے تھے ان کو سنبھالنے میں، ان کو ڈیل کرنے میں، اوور آل جو خطے اوور آل جو اس وقت سچویشن ہے دنیا کی، جو احمد نے بھی بات کی کہ اگر انکریز اوور آل ہے تو پاکستان اس کو منیمم پہ رکھ سکتا ہے، لیکن انکریز بہرحال کرنا پڑے گی. تو اوور آل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگلے 2-4 مہینوں میں اوور آل کیا سچویشن ہوگی؟ بیکاز عام آدمی کے لیے تو اس وقت ڈالر کی پرائس ہائک بہت بڑا ایشو ہے، عام آدمی کے لیے تو یوٹیلیٹی گڈز کی پرائس بہت بڑا ایشو ہے. اگر بات کی جائے آئل کی، کوکنگ آئل، ان ساری چیزوں کی بات کی جائے تو اوور آل سچویشن کافی کنسرننگ ہے میرے آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے اس وقت. بالکل معروف صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن سچویشن پاکستان کی صرف یہ نہیں ہے، یہ ایک گلوبل سچویشن ہے. اس ٹائم پہ پوری دنیا کو اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو پرائز ہائک کی آپ بات کر رہی ہیں، اسپیشلی پیٹرولیم پرائزز بہت زیادہ ہائی ہیں اس ٹائم پہ، شارٹیجز ہیں دنیا میں. کووڈ کے بعد سچویشن کافی چینج ہوئی ہے، بہت ساری اکانومیز، اچھی اکانومیز، اسٹیبل اکانومیز کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور پاکستان کی اکانومی آپ جیسے بات کر رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ جب آئی تو ان کو کافی سارے لونز اور خساروں کا سامنا تھا، اور ان کو کور اپ کرنے کے لیے، ان خساروں سے نکلنے کے لیے پالیسیز اڈاپٹ کی گئیں. لیکن ٹائم لگے گا ان چیزوں کو ٹھیک کرنے میں، ابھی بھی چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. کورونا کی سچویشن کے بعد اور اسپیشلی ابھی جو ہم نے امپورٹس کی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا اس قدر بڑا ہے کہ اس کو کور کرنا مشکل ہو رہا ہے اس حکومت کے لیے، اور ہمارے خزانے میں اتنے فنڈز موجود نہیں ہیں کہ ہم اس پہ فوری طور پہ قابو پایا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو پیٹرولیم پرائزز ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس ٹائم پہ ہائی ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سمپل رول ہے، ڈیمانڈ اس ٹائم پہ زیادہ ہے، سپلائی میں مسئلے آ رہے ہیں. آپ لندن کی اگزامپل دیکھ سکتی ہیں، وہاں پہ اس ٹائم پہ ڈرائیورز کی اسٹرائک کے بعد پیٹرولیم پروڈکٹس اویلیبل نہیں ہیں مارکیٹ میں. وہ تو ایک ملک کی سچویشن ہے، لیکن پاکستان جیسے اور بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ سیم حالات ہیں. اور اسپیسیفکلی اگر پاکستان کی بات کی
کی جائے تو ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور اس ٹائم پہ ہماری امپورٹس رفلی 6 سے 7 ارب روپے کی ہیں اور ہماری ایکسپورٹ اس ٹائم پہ صرف اور صرف 2 سے 3 ارب کے بیچ میں ہے. تو یہ جو ڈفرینس بنتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا یہ بہت بڑا ہے. اس گیپ کو فل کرنا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور کووڈ سچویشن کے بعد جو ہم نے ویکسینیشن امپورٹ کی ہے اس کی وجہ سے ہماری امپورٹس پہ بہت زیادہ پریشر آیا ہوا ہے. اوبویسلی ہماری آبادی بہت بڑی ہے, ہم نے ساری آبادی کو ویکسینیٹ کرنا ہے تو وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اب جب ہم امپورٹ اس بڑی مقدار میں کووڈ ویکسینیشن کو کر رہے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ابھی اس ٹائم پہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس ٹائم پہ ڈالر کی جو بات کری ہیں, ڈالر کی پرائز بہت زیادہ انکریزڈ ہے. پاکستان میں اس کا امپیکٹ اس لیے زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے کیونکہ افغان سچویشن ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی ایک لمٹ بھی سیٹ کی ہے. اگر آپ افغانستان ٹریول کر رہے ہیں تو آپ 1000 سے زیادہ ڈالرز کیری نہیں کر سکتے. پہلے یہ لمٹ 10,000 تھی. تو حکومت ان چیزوں پہ قابو پانے کے لیے پالیسیز اڈاپٹ کر رہی ہے, ان کو امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے, لیکن کچھ ٹائم لگے گا. ابھی اس میں کچھ مہینے لگ سکتے ہیں اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پاکستان کی سچویشن گلوبل سچویشن کے ساتھ لنکڈ ہے. شکریہ ہنا آئرہ, شکریہ آپ کا بہت بہت ہمیں جوائن کرنے کے لیے. احمد پنسوٹا, تھینک یو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اوور آل ہم نے افغانستان کی بات کی, وینڈی شرمن کے وزٹ سے جو کہ امریکہ کا اوور آل خطے میں رول رہا ہے اس کے بارے میں بات کی, ان کا اوور آل امپیکٹ کیا ہوگا اس وزٹ کا افغانستان پاکستان پہ, پاکستان امریکہ کی ریلیشن شپ پہ, اس بارے میں بات کی. ہم نے اوور آل معیشت کی بات کی, انکریز ان ڈالر کی بات کی, انفلیشن کی بات کی کہ کیا ہم اوور آل پاکستان کیا کر سکتا ہے, گورنمنٹ کے ایفرٹس کی بات کی, اسی ڈالر کی انکریز کو کنٹرول کرنے کی ان کی ایفرٹس کی بات کی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری باتیں معلومات جو ہیں وہ بینیفیشل لگی ہوں گی. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو.